मजदूरों को आप मामूली समझ रहे हैं। मेरे भाई, ये दुनिया जो आज चल रही है ना, और ये दुनिया की जो चमक दमक है, ऑफिसें जो तुम्हारे बड़े बड़े आबाद हैं, इदारे जो आबाद हैं, ये इन गरीब मजदूर सफाई कर्मियों की मेहनत का नतीजा है। वरना अगर एक दिन मजदूर हड़ताल कर दे या ऑटो रिक्शा वाले हड़ताल कर दे, दुनिया जहां की तहां थम जाएगी। गली मोहल्लों से बदबू आएगी तुम्हारे। एहसान है इन गलियां साफ करने वालों का, एहसान है ये गटर साफ करने वालों का। कभी इनको 10 रुपया दे करके ना इनको शुक्रिया बोलिए, आपको उस वक्त समझ में आएगा इंसानियत क्या और दिल का सुकून क्या है। यार, मैं आम बंदों की बात क्या करूं, मैं अपने दीनी जलसों की बात कर रहा हूं कि हमारे दीनी जलसों में भी ना हम सबसे बड़ा आशिक रसूल उसको समझते हैं जिसके हाथ में नोट की गड्डियां होती हैं, जो चंद पैसे ला करके नातखानों पे फेंक दे। हम बार बार उसके नाम के नारे लगाते हैं और सेठ साहब को बाकायदा बुला करके उनके लिए सामने स्टेज के आगे कुर्सियां लगवाई जाती हैं, उनको बिठाया जाता है और हम नात पढ़ रहे होते हैं मुस्तफा करीम की। उसमें से चौथा शेर सेठ साहब के नाम कर देते हैं और फिर हम ही बेगैरती के साथ कहते हैं कि करूं मदह अहले दुअल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। कितनी बेशर्मी के साथ हम ये शेर पढ़ते हैं। 10 रुपए के लिए, 20 रुपए के एक नोट के लिए हमने हुजूर की नात का मिसरा भी बेच दिया, सेठ साहब के नाम कर दिया और फिर कह रहे हैं कि मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना नहीं। और जिसके हाथ में नोट की गड्डियां देख लिए, बार बार उसको हमने आशिक रसूल होने का सर्टिफिकेट दे दिया, बार बार उसके नाम के नारे लगाए। और एक मजदूर गरीब किसान जो सचमुच हुजूर की मोहब्बत लेकर के मिलाद की महफिल में आया था, वो मजमे के सबसे पीछे चप्पलों पे बैठा होता है, हुजूर की नातें कभी सुनता है ना तो रो करके तड़प करके वो नोट तो नहीं बरसा सकता, लेकिन आंखों से आंसू जरूर बरसाता है। वो रोता है, उसकी आंखें भर आती हैं, लेकिन कोई उसके नाम का कभी एक बार भी नारा नहीं लगाता, क्योंकि उसके हाथ में नोट की गड्डियां नहीं होती हैं। ये अखलाक है हमारे कि सेठों के सामने पहुंचो तो मुस्कुराहटे पेश करो, झुक करके सलाम करो। और आज हमारे यहां ना एक साहब कहने लगे, हमने कहा कि आज हमारे समाज में करप्शन आम है, हर जगह हर डिपार्टमेंट में चले जाओ, कहीं भी जब तक रिश्वत ना दो काम नहीं होता है। और आज हाल तो ये हो गया है कि अगर रिश्वत आप भरपूर दे दो फिर भी वक्त पे काम हो जाए तो हम कहते हैं बंदा बड़ा ईमानदार है कि इसने पैसा लेकर के खाया नहीं, हमारा काम कर दिया। वरना तो आज हालत यह हो गई है कि रिश्वत भी दो, पैसे भी दो, फिर भी वक्त पे काम नहीं होता है। इस कदर बेईमानियां, करप्शन, समाज में बुराइयां आम हो चुकी हैं कि रिश्वत देने के बाद भी टाइम पे काम हो जाए तो समझते हैं भैया बंदा बड़ा ईमानदार है। तो मैं बात कर रहा था कि करप्शन हर जगह फैला हुआ है, बढ़ता जा रहा है, बुराइयां आम होती जा रही हैं, हर जगह 2 नंबरी है, चीटिंगबाजी है, बेईमानी है। एक साहब कहने लगे कि हजरत कुछ भी हो, लेकिन आज की दुनिया में इज्जत उसी को मिलती है जो बेईमान हो, जो करप्ट हो, जो 2 नंबरी अच्छे से कर लेता हो। तो मैंने कहा मेरे भाई, आपको मालूम है कि बेईमानों को इज्जत क्यों मिल रही है? ये बेईमानों को इतनी वाहवाही क्यों हो रही है? मैंने कहा मेरे भाई, आज बेईमानों को जो इतनी इज्जत मिली है ना, वो इसलिए कि हमने ईमानदारों को इज्जत देना छोड़ दिया है। आज करप्शन जो इतना बढ़ रहा है, क्योंकि हमने ईमानदारी को कोई वैल्यू ही नहीं दिया। आज अगर कोई नेता विधायक हमारे मोहल्ले में आ जाए ना, या हमारे बच्चे अगर किसी हीरो से मिल लें, किसी सफेद पोश से इनकी मुलाकात हो जाए, तो उसके साथ 10 सेल्फियां लेते हैं और वो सेल्फी लेकर के व्हाट्सएप, फेसबुक पर खूब शेयर करेंगे, उसको वॉलपेपर पे लगाएंगे, फ्रेम करा करके अपनी ऑफिस में भी लगाएंगे, डीपी पे लगा करके 10 लोगों को बताएंगे कि देखो फलाने नेता से, विधायक से हमारी मुलाकात हुई है।
ہم بڑوں کے سامنے، سیٹھوں امیروں کے سامنے پہنچ کر کے، نیتا ودھائکوں کے پاس پہنچ کر کے بڑے اتیجت ہو جاتے ہیں اور ان کے ساتھ سیلفیاں لے کر کے فخر کرتے ہیں. لیکن آپ کے گلی محلے میں کتنے ایسے مزدور ہیں، کتنے فاوڑا چلانے والے لوگ ہیں جو ایمانداری کے لیے، 2 وقت کے حلال لقمے کے لیے دن رات فاوڑے چلاتے ہیں، ریڑھیاں لگاتے ہیں، لیکن کبھی کوئی بے ایمانی کا ایک پیسہ نہیں لیتے ہیں. آپ نے کبھی ایسے مزدوروں کے ساتھ ایک سیلفی لی ہے؟ آپ نے کبھی ایسے غریبوں کی کبھی زندگی میں ایک بار بھی پیٹھ تھپ تھپائی ہے؟ اور یار اگر آج ہم نا رشوت دیں، گھوس دے کر کے کام کروا لیں، پھر بھی جا کر کے ان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور تھینک یو 10 بار بولتے ہیں کسی بڑے کے پاس پہنچ کر کے. لیکن مزدور آپ کے گھر کا کام کرے، کچڑا اٹھائے، آپ اس کو 200 روپیہ دے کر کے سمجھتے ہیں ہم نے بڑا احسان کر دیا. کبھی بھی آپ نے کسی غریب کا ایک شکریہ ادا کیا ہے؟ ایک لفظ تھینک یو کا بولا ہے؟ یہ آٹو والوں کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں کیا؟ یہ گلی محلے کچرا صاف کرنے والے جو نریگا کے لوگ ہوتے ہیں پالیکا کی، ان کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ مزدوروں کو آپ معمولی سمجھ رہے ہیں؟ میرے بھائی، یہ دنیا جو آج چل رہی ہے نا، اور یہ دنیا کی جو چمک دمک ہے، آفیسیں جو تمہارے بڑے بڑے آباد ہیں، ادارے جو آباد ہیں، یہ ان غریب مزدور صفائی کرمیوں کی محنت کا نتیجہ ہے. یہ ان کی بدولت آباد ہیں. یہ دنیا جو چل رہی ہے نا، سانس لے رہی ہے، یہ احسان ہے ان غریبوں کا. ورنہ اگر ایک دن مزدور ہڑتال کر دے یا آٹو رکشہ والے ہڑتال کر دیں، دنیا جہاں کی تہاں تھم جائے گی. آپ گھر سے باہر قدم بھی نہیں نکال پاؤ گے. گلی محلوں سے بدبو آئے گی تمہارے. احسان ہے ان گلیاں صاف کرنے والوں کا، احسان ہے یہ گٹر صاف کرنے والوں کا. کبھی ان کو 10 روپیہ دے کر کے نا ان کو شکریہ بولیے، آپ کو اس وقت سمجھ میں آئے گا انسانیت کیا اور دل کا سکون کیا ہے. لیکن آج بڑا کوئی مل جائے تو ہم اس کے ساتھ 10 سیلفیاں لیتے ہیں، اور غریبوں کو ہم کوئی بھاؤ نہیں دیتے، کوئی ویلیو نہیں دیتے ہیں. ہم آج پیسے والوں کو عزت دے رہے ہیں. تو پھر ہوا کیا؟ جب ہم نے صرف پیسے والوں کو عزت دینا شروع کی، ایک بندہ زندگی بھر فاوڑا چلاتا رہا، زندگی بھر ریڑیاں کھینچتا رہا، زندگی بھر ہاتھ گاڑیاں چلاتا رہا، اس لیے وہ خون پسینہ بہاتا رہا، چنچلاتی دھوپ میں کھڑا رہا، اور کڑاکے کی ٹھنڈک میں اس کا رکشہ کھینچنا بند نہیں ہوا، اس لیے تاکہ میں شام کو اپنے بچوں کو حلال لقمہ کھلا سکوں. زندگی بھر اس نے محنت مزدوری کر ڈالی، فاقہ کاٹ لیا، غربت کی مار سہ لی، لیکن کبھی کسی کے ساتھ بے ایمانی نہیں کی. اس ظالم سماج نے ایسے لوگوں کی کبھی ایک مرتبہ بھی پیٹھ نہیں تھپ تھپائی، کبھی کسی نے ان کا حوصلہ نہیں بلند کیا. لیکن ایک بندہ جس نے زندگی بھر لوٹ گھسوٹ کیا، 2 نمبری کی، چیٹنگ بازی کی، رشوت لیا، اور ادھر ادھر ان کا حق مار کر کے اس نے پیسے جمع کیے، بینک بیلنس اکٹھا کیا، بلڈنگیں کھڑی کی، اور 2 گاڑیاں خرید لایا نا، سفید کپڑے پہننے لگ گیا، تو آج دنیا اس کے گاڑی کے پیچھے بھاگنے لگی اور اس کے زندہ باد پائندہ باد کے نعرے مارنے لگی. تو اس غریب کے لڑکے نے دیکھا کہ یار اس دنیا میں، اس سماج میں عزت تو صرف پیسے والوں کو ملتی ہے. خواہ پیسہ والا کتنا بھی کرپٹ ہو، کتنا بھی ظالم اور بدماش ہو، کتنا بھی وہ بڑا گنڈا ہو، بس کرسی ہونی چاہیے، پیسہ ہونا چاہیے، گاڑیاں ہونی چاہیے، تو عزت اسی کو ملے گی. تو پھر وہ غریب باپ جس نے زندگی بھر اپنی پوری زندگی غربت میں کاٹ ڈالی، ایمانداری کے ساتھ وہ فاوڑا چلاتا رہا، ایک دن اس کے بچے نے بھی بندوق اٹھا لیا اور اس نے بھی کہا کہ اب ہم بھی چھین جھپٹ کے کھائیں گے اور ہم بھی پیسہ جمع کریں گے. اب وہ بھی 2 نمبری پہ اتر آیا، اب وہ بھی گنڈا گردی پہ اتر آیا. کس لیے؟ تاکہ پیسہ جمع کریں.
کیونکہ پیسہ رہے گا تو دنیا ہمیں عزت دے گی. اس طرح سماج میں کرپشن عام ہو گیا, برائیاں پھیلتی چلی گئیں, اور آج ہر جگہ جہاں بھی جسی بھی شعبے میں چلے جاؤ, جسی بھی ڈپارٹمنٹ چلے جاؤ, بغیر گھوس دیے آپ کا کام نہیں ہو پائے گا. میرے بھائی, میرے نبی فرماتے ہیں نا کہ میں اس دنیا میں اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کے لیے آیا ہوں. اور اعلیٰ اخلاق یہ نہیں کہ آپ امیروں سے ملیں تو مسکرا کے ملیں, جھک کر کے ملیں, کہے تو تلوا بھی چاٹ لیں, اور جب تمہارے سامنے کوئی غریب بندہ آ جائے جس کے کپڑے میلے ہوں, جب غریبوں سے ملنے کی بات آئے تو آپ ان کو حقیر سمجھے, آپ کی ناک بھوں چڑھ جائے, منہ پسر جائے. میرے بھائی یہ اعلیٰ اخلاق نہیں, یہ منافقت ہے, اعلیٰ منافقت ہے. جو اخلاق مند بندہ ہوتا ہے نا, اس کے سامنے میں کہتا ہوں امیر بھی آئے تو اس کو کلفت محسوس ہوتی ہے, لیکن غریبوں سے جب ملتا ہے نا تو بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ ملا کرتا ہے, محبت اور پریم سے وہ ملا کرتا ہے. آج بہت ضرورت ہے ہمارے سماج کو اعلیٰ اخلاق کی, اچھے کردار کی اور خوبصورت عادتوں کی. اپنے اخلاق کو سنوارو, کیریئر سے زیادہ اپنے کریکٹر پہ فوکس کرو. میرے بھائی, میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جب سیدہ عائشہ پاک نے پوچھا, یا رسول اللہ آپ اس بندے سے اتنی محبت سے ملاقات کر رہے ہیں جبکہ یہ بندہ آپ فرما رہے تھے کہ کمینہ ہے, خسیس ہے, گھٹیا ہے, بدماش ہے, لیکن اتنی محبت. تو میرے حضور نے فرمایا کہ عائشہ میں جس سے بھی ملتا ہوں ہمیشہ محبت اور پیار سے ہی ملا کرتا ہوں. میں ہر بندے کے ساتھ اپنا اعلیٰ اخلاق پیش کرتا ہوں. بندہ کیسا ہے, وہ بدتمیز ہے, برا ہے, بدماش ہے, یہ اس کی اپنی طبیعت ہے, لیکن بدتمیزوں کی وجہ سے میں بدتمیز بن جاؤں, یہ تو اخلاق نہیں ہے نا. میری بارگاہ میں جو بندہ بھی آتا ہے میں اس سے ہنس کھیل کر کے ملاقات کرتا ہوں, محبت اور پیار سے ہی ملتا ہوں. اور یاد رکھو عائشہ, کل قیامت کے دن اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ بدترین اور بدقسمت آدمی وہ ہوگا جس کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس سے قطع تعلق کر لیا ہو, لوگوں نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہو, کہ نہ جانے یار اس سے بات کرو تو یہ پلٹ کر کے کیا جواب دے دے, نہ جانے یہ بدبخت کہاں کس چوراہے اور گلی محلے میں بیٹھ کر کے ہماری ماں بہن کی عزتیں اتارنے لگ جائے. جب بھی انسان بولتا ہے زہر ہی اگلتا ہے, کبھی محبت اور پیار کی بولی آئی نہیں, کسی کو دعا ہی نہیں دیا. تو فرماتے ہیں سب سے زیادہ بدترین قیامت کے دن اللہ کی نگاہ میں وہ بندہ ہوگا جس کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے لوگوں نے اس سے رشتہ توڑ لیا ہو, کوئی اس سے بات ہی نہیں کر رہا ہے. اور میرے حضور فرماتے ہیں المؤمن ما الف, فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے جو محبت والا ہوتا ہے. اور میرے نبی فرماتے ہیں اس بندے میں کوئی خیر ہی نہیں, کوئی بھلائی ہی نہیں جو نہ کسی سے محبت کرے اور نہ اس سے کوئی محبت کرے. یار آپ نے کسی اللہ کے بندے کا دل ہی نہیں جیتا دنیا میں, کسی کے دکھ ہی نہیں پوچھے, کسی کے زخموں پہ مرہم ہی نہیں رکھا, کسی کو اپنی باتوں سے دو محبت کی تسلی ہی نہیں دی, دو بولی نہیں بولی, تو پھر آپ کیا انسان ہو یار. اور ایک دن میرے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا, صحابہ میں اس بندے کو مومن مانتا ہی نہیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کس کو؟ تو میرے حضور نے دوسری بار قسم اٹھا کے فرمایا, قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں صحابہ میری نظر میں وہ بندہ مومن اور مسلمان نہیں ہے. صحابہ کے بڑے کان کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ ہے کون وہ بدبخت جس کو آپ مومن مسلمان نہیں مانتے؟ اگرچہ وہ نماز پڑھتا ہے, روزہ رکھتا ہے, اونچی پگڑیاں والا ہے, داڑھی ٹوپی بھی رکھتا ہے, عالم بھی کہتا ہے, مفتی بھی کہتا ہے, پڑھا لکھا بھی مانتا ہے اپنے آپ کو, لیکن کون ہے وہ بدبخت جس کو آپ مومن مسلمان نہیں مانتے؟ میرے حضور نے تیسری بار پھر قسم اٹھایا اور فرمایا اللہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں صحابہ میں اس بندے کو مومن اور مسلمان نہیں مانتا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ بتائیں تو صحیح کون ہے وہ بدبخت جس کو آپ مومن مسلمان نہیں مانتے؟ تو میرے حضور نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ,
کہ وہ بدبخت جس کی شرارتوں اور بدتمیزیوں کی وجہ سے اس کے اگل بگل رہنے والے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہو، میں اس بندے کو کبھی مومن اور مسلمان نہیں مان سکتا۔ اللہ رسول کی نگاہ میں وہ بندہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو اللہ کے دوسرے بندوں کو تکلیف پہنچاتا ہو، اس کے رویے ٹھیک نہ ہو، اس کی عادتوں میں نرمی نہ ہو، وہ اللہ کے بندوں کے ساتھ صاف ستھرے معاملات نہ کرتا ہو، وہ لاکھ نمازیں پڑھتا ہو، لاکھ روزے رکھتا ہو، اونچی پگڑیاں باندھتا ہو، حج پہ حج کرتا ہو، رب رسول کی نگاہ میں کبھی مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اخلاق سنوارو میرے بھائی، اپنے کردار میں نکھار پیدا کرو۔ آج دنیا جو آج تمہیں گالیاں دے رہی ہے نا، جس دن تم نے حضور کی سیرت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا اور اپنے اخلاق کو خوبصورت بنا لیا، آپ کے اندر ہمدردی بھلائی کا جذبہ پیدا ہو گیا، انسانیت کا درد آ گیا، اللہ کی قسم یہ دنیا، یہ قوم جو آج تمہیں گالیاں دے رہی نا، کل یہ تمہیں سلیوٹ مارے گی اور تمہیں پھر عزت بھی ملے گی، سرخروئی بھی ملے گی، اور تمہیں دولت اور شہرت اور کرسی جو کچھ بھی چاہیے انشاءاللہ حضور کی سیرت اپنانے کی برکت سے دنیا تمہارے قدموں میں آئے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے، اور ان باتوں پہ سب سے پہلے مجھے پھر آپ حضرات کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔